करेगी हल्के खुदा, अब राज करेगी हल्के खुदा, अब राज करेगी हल्के खुदा, अब राज करेगी हल्के खुदा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम सियासी जमात समझते हैं एक दुकान के किसी आदमी ने खोली, अब जब तक वो जिंदा है वो सियासी जमात का मालिक रहेगा। मसलन ये इमरान खान साहब की दुकान है, ये नवाज शरीफ साहब की दुकान है, ये जरदारी खानदान की दुकान है। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक सियासी जमहूरी इदारे के क़याम की जिद्दोजहद का आज आगाज कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लोगों की मलकियत होगा। अपने दिल पर हाथ रखकर ये बताएं और अल्लाह की ज़ात को गवाह बना के कि आप जिस जमात को फॉलो करते हैं, क्या उस सियासी जमात के अपने अंदर जमहूरियत है? क्या यह मुमकिन है पाकिस्तान में कि जरदारी साहब की जमात में कोई खड़ा होकर कह सके कि साईं हम आपके इस फैसले को तस्लीम नहीं करते? क्या नवाज शरीफ साहब की जमात में यह मुमकिन है कि मियाँ साहब के फैसले के खिलाफ कोई जुर्रत करे और कहे कि हम आपके इस फैसले को रिजेक्ट करते हैं? क्या इस बात का कोई इम्कान है कि इमरान खान साहब के सामने कोई खड़ा होकर कहे कि जनाब हम आपके इस फैसले को तस्लीम नहीं करते? तो जब इन सियासी जमातों के अपने अंदर जमहूरियत नहीं है, ये मुल्क में जमहूरियत की लड़ाई कैसे लड़ सकती हैं? आपको मुल्क में जमहूरियत चाहिए लेकिन अपनी सियासी जमात में जमहूरियत नहीं आने देंगे। आपको मुल्क में फेयर इलेक्शंस चाहिए लेकिन पार्टी के अंदर कभी इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। हमें लगता है इस मुल्क में कि हम जमहूरियत की जिद्दोजहद करते रहें, लेकिन माफ़ कीजिएगा हम अफराद और शख्सियात की लड़ाई लड़ते रहे हैं इस मुल्क में। वो कहता है जर्नैल अच्छे होते हैं, सारा रेवड़ कहता है जर्नैल अच्छे होते हैं। वो कहता है जर्नैल बुरे होते हैं, सब जो भीड़ और मजमा उसके साथ इकट्ठा होता है वो कहता है जर्नैल बुरे होते हैं। तो बदकिस्मती से आप एक फर्द को नजरिया मान लेते हैं। पाकिस्तान में लीडर किस तरह से बनता है? या तो किसी के पास बहुत दौलत हो तो हम उसको लीडर मान लेते हैं, या फिर कोई किसी का बेटा या बेटी हो लीडर का तो हम उसको लीडर मान लेते हैं। इसके अलावा मुझे ये बताइए कि क्या तरीका कार है पाकिस्तान के अंदर कि बूरे वाला का, सेहवन का, दादू का, खेवड़ा या जहलम का, गिलगित बल्तिस्तान का, आज़ाद कश्मीर का कोई मिडिल क्लास नौजवान कायद या लीडर बन सकता हो? इन पॉलिटिकल पार्टियों के जो सियासी डिक्टेटर्स जो काबिज हैं इनके ऊपर, ये सियासी डिक्टेटर सिर्फ 3 तरह के लोगों को आगे लेकर आते हैं, याद रखिएगा। पहला, अपने रिश्तेदार को आगे लाएंगे। लाहौर में आपके सामने पंजाब में मिसाल मरियम साहिबा की शक्ल में मौजूद है। दूसरा, अपनी पार्टी में सबसे बोंगे आदमी को ढूंढेंगे, बेवकूफ को, ताकि हमें ओवरशैडो ना कर सके, उस्मान बुज़दार साहब की मिसाल। या सबसे चापलूस और वफादार आदमी को ढूंढकर आगे लेकर आएंगे, सुहेल अफरीदी साहब की मिसाल, जो बैठकर तस्वीर पर टाकी मारता रहे। तो आप ये बताइए कि आम आदमी के पास या मिडिल क्लास नौजवान के पास अपनी काबिलियत की बुनियाद पर आगे आने का क्या फार्मूला या क्या रास्ता मौजूद है? मैं अपनी सारी जिंदगी में किसी सियासी जमात का, इंक्लूडिंग दिस पार्टी इंशाल्लाह जो इस तहरीक के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आएगी, कभी किसी तरह का कोई सियासी, कोई हुकूमती, कोई सरकारी ओहदा ना लूंगा, ना उस ओहदे का उम्मीदवार हूंगा, ना किसी के इसरार पर वो ओहदा कबूल करूंगा। आज हम एक ऐसी तहरीक का आगाज कर रहे हैं जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक नई सियासी जमहूरी जमात के क़याम पर मुंतज होगी। तो ये मेरी सबसे दरख्वास्त है कि ये रिपोर्ट करते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि क्या हमने एक सियासी जमात बनाई है या हम एक सियासी जमात की जानिब सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, एक तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि सियासी जमात होती क्या है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 78 बरसों में हमने शख्सियात को सियासी जमात समझा, हम अफराद को सियासी जमातें समझते रहे, हमने ख़ानदानों को सियासी जमात समझा। हम सियासी जमात समझते हैं एक दुकान के किसी आदमी ने खोली, अब जब तक वो जिंदा है वो सियासी जमात का मालिक रहेगा या सियासी दुकान का मालिक रहेगा। मसलन ये इमरान खान साहब की दुकान है, ये नवाज शरीफ साहब की दुकान है, ये जरदारी खानदान की दुकान है। तो हम सियासी जमातों को दुकानों की तरह ट्रीट करते रहे। सियासी जमात दुकान नहीं होती, सियासी जमात एक इदारा होती है, और इदारा किसी फ़र्द की, किसी शख्सियत की या किसी ख़ानदान की मलकियत नहीं होता। इदारा अवाम की मलकियत होता है, इदारा लोगों की मलकियत होता है, इदारा जवानों की मलकियत होता है। तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक सियासी जमहूरी इदारे के क़याम की जिद्दोजहद का आज आगाज़ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लोगों की मलकियत होगा, जिसमें जमहूरियत होगी, जिसमें इंटरनल इलेक्शंस होंगे, जिसमें हर फैसला मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर होगा। कोई एक शख्स इख्तियार कुल नहीं रखता होगा सियासी जमात में, कोई एक शख्स उस सियासी जमात का मालिक नहीं होगा। पाकिस्तान के लोग इंशाल्लाह उस सियासी जमात के मालिक और मुख्तार होंगे, और हर फैसला, मैं बड़े वसूख से जब भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में या लोगों से मिलता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि आप जिस भी जमात को फॉलो कर रहे हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर ये बताएं और अल्लाह की ज़ात को गवाह बना के कि आप जिस जमात को फॉलो करते हैं, क्या उस सियासी जमात के अपने अंदर जमहूरियत है?
کیا یہ ممکن ہے پاکستان میں کہ زرداری صاحب کی جماعت میں کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ سائیں ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے؟ کیا نواز شریف صاحب کی جماعت میں یہ ممکن ہے کہ میاں صاحب کے فیصلے کے خلاف کوئی جرت کرے اور کہے کہ ہم آپ کے اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ جناب ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے؟ تو جب ان سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے، یہ ملک میں جمہوریت کی لڑائی کیسے لڑ سکتی ہیں؟ اتنی بڑی بدقسمتی ہے پاکستان میں، 78 سال میں جمہوریت کے نام پہ پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا رہا کہ آپ کو ملک میں جمہوریت چاہیے لیکن اپنی سیاسی جماعت میں جمہوریت نہیں آنے دیں گے. آپ کو ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے لیکن پارٹی کے اندر کبھی الیکشنز نہیں کروائیں گے. آپ کو ملک میں آئین کی بالادستی کا ڈرامہ کرنا ہے لیکن پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کرنا جس میں لکھا ہوا ہے کہ انتخابات ہوں گے اور الیکشن کے ذریعے تمام تر عہدے دیے جائیں گے افراد کو. تو پاکستان میں جمہوریت کے نام پر، جمہوری جماعتوں کے نام پر اور سیاسی جماعتوں کے نام پر ایک فراڈ کیا جاتا رہا ہے، اور بدقسمتی سے یہی وجہ ہے کہ جس مقام پر آج ہم کھڑے ہیں اس سے 1 انچ ہم نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور بدقسمتی سے ماضی کے مقابلے میں ہم ہمیشہ پیچھے چلے گئے. میں آپ سے سادہ سی درخواست کرتا ہوں، ہمیں لگتا ہے اس ملک میں کہ ہم جمہوریت کی جد و جہد کرتے رہے ہیں، لیکن معاف کیجیے گا ہم افراد اور شخصیات کی لڑائی لڑتے رہے ہیں اس ملک میں. ہم نے کبھی اس نظام کے مقابلے میں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں، کبھی اس سسٹم کے مقابلے میں بھٹو صاحب کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے اور نظام کے مقابلے میں بے نظیر صاحبہ کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے نواز شریف صاحب کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے عمران خان صاحب کی لڑائی لڑی. ہم افراد کی لڑائی لڑتے رہے، آج تک ہم نے نظام کی لڑائی نہیں لڑی. اور جب تک آپ شخصیات کی لڑائی لڑتے رہیں گے نظام تبدیل نہیں ہو سکتا. نہ ہم نظام کی لڑائی لڑتے ہیں نہ ہم نظریے کی لڑائی لڑتے ہیں. ہمارا نظریہ وہ شخصیت بن جاتی ہے، وہ لیڈر بن جاتا ہے جسے ہم تا حیات قائد تسلیم کر لیتے ہیں. وہ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں، سارا ریوڑ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں، سب جو بھیڑ اور مجمع اس کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں. وہ دن کو رات کہتا ہے، سب کہتے ہیں رات ہے. وہ رات کو دن کہتا ہے، سب کہتے ہیں دن ہے. تو بدقسمتی سے آپ ایک فرد کو نظریہ مان لیتے ہیں. جس دن یہ قوم جمہوریت کے نظریے پر قائل ہو گئی اور جمہوریت کے نظریے پر قائم ہو گئی، اس دن پاکستان میں جمہوریت کی لڑائی لڑی جا سکے گی. اور جمہوریت کی لڑائی کا آغاز ہمیں سب سے پہلے اپنی سیاسی جماعت سے کرنا ہوگا انشاءاللہ. یہ آواز اس کی ذرا دیکھیے گا کہیں سے آ رہی ہے پیچھے سے. تو جمہوریت کی لڑائی لڑنے کا اگر بہت شوق ہے تو پہلے اس کا آغاز اپنی جماعت سے کیجیے. تو ہم انشاءاللہ پاکستان میں ایک جمہوری سیاسی جماعت کے قیام کی جد و جہد کا آغاز کر رہے ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں ہمیشہ شخصیات درکار ہوتی ہیں. تھوڑا سا ذرا شامی صاحب سے بیٹا آپ سے ریکویسٹ ہلکا سا ذرا پلیز، میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ تھوڑا سا 1 انچ ادھر ہو جائیے پلیز. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے باقی بس نظر آ رہا ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم نے بدقسمتی میں جمہوریت کو سنوارنے کی بجائے، جمہوریت کو نکھارنے کی بجائے ہمیشہ شخصیات کے بت تراشنے کی کوشش کی ہے. اور شخصیات کے بت ہم اس لیے تراشتے ہیں کہ ہمیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ کئی 100 برسوں سے ایک عادت پڑی ہوئی ہے بطور قوم کہ ہم رعایا کے طور پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں ایک میدان میں اور بالکونی سے شہنشاہ معظم ہمیں اپنا دیدار کروا رہے ہوں. تو ہم کبھی اس شہنشاہ کی شکل میں بھٹو صاحب کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی اس شہنشاہ کی شکل میں بے نظیر صاحبہ کو تلاش کرتے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب کو تلاش کرتے ہیں، کبھی ہم عمران خان صاحب کا بت تلاش لیتے ہیں. آج تک مجھے کوئی بتایا آپ میں سے کہ ہم اگر برطانیہ کی مثال لیں، امریکہ کی مثال لیں، کبھی آپ نے سنا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے فلاں پل کا افتتاح کیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ امریکہ کے صدر نے فلاں سڑک کا افتتاح کیا ہے؟ یہاں تختیاں لگائی جاتی ہیں، یہاں اپنی تشہیری مہم کے طور پر تصویریں لگائی جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ اپنی شخصیت کے بت کو تراشنا ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ ایک شخصیت بنانی ہوتی ہے، کوئی نظام نہیں بنانا ہوتا. ہمارے یہاں کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے ہم ماچس کی ڈبی تک پر بھی ٹیکس دیتے ہیں. اس ٹیکس کے پیسوں سے آپ منصوبوں کا افتتاح کرتے ہیں اور اپنا نام اور اپنی فوٹو چپکا دیتے ہیں اس کے اوپر. یعنی آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر؟ یا تو آپ نے اپنی جاگیریں بیچ کر کوئی اسپتال بنایا ہو تو ضرور اپنا نام لکھیے اس کے اوپر، یا تو اپنی جائیداد بیچ کر کوئی سڑک اس کا افتتاح کیا ہو تو ضرور اپنے نام کی تختی لگائیے. تو یہ جو شخصیات کے بت تراشنے اور شہنشاہ، بادشاہ اور فرعون تلاش کرنے کی جو ہماری عادت ہے، اس عادت کو تبدیل کرنا ہوگا. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، میں کوئی نیا فلسفہ یا نیا نظریہ بیان نہیں کر رہا. ہمارے علاوہ ساری دنیا میں سیاسی جماعت کا مطلب ایک ادارہ ہوتا ہے.
سب کے فون میں چیٹ جی پی ٹی موجود ہوگا. پوچھیے برطانیہ کی سیاسی جماعتوں کا کیا مطلب ہے, پوچھیے امریکہ کی سیاسی جماعت کا کیا مطلب ہے, لیبر پارٹی ہو, کنزرویٹو پارٹی ہو, ریپبلک ہو, ڈیموکریٹس ہو, جرمنی کی سی ڈی یو ہو. دور کیوں جائیے, اپنے خطے میں بھارت کی بی جے پی کا موازنہ کیجیے, لاکھ اختلاف کیجیے دشمن سے, لیکن اگر اس کی کوئی ایک اچھی بات ہے تو اس کو جانچنے میں پرکھنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. ان سیاسی جماعتوں میں ہر مخصوص مدت کے بعد انتخابات ہوتے ہیں, اور انتخابات کے بعد لیڈرشپ تبدیل ہو جاتی ہے, اور لیڈرشپ جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے نئے لوگوں کے اندر. تو ہم ایک ایسے نظام کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں یہ کبھی ہونے نہیں دیا گیا. پاکستان میں لیڈر کس طرح سے بنتا ہے, یا تو کسی کے پاس بہت دولت ہو تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں, یا کوئی شخص کسی اور وجہ سے بہت مشہور ہو گیا ہو تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں, یا پھر کوئی کسی کا بیٹا یا بیٹی ہو لیڈر کا تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا طریقہ کار ہے پاکستان کے اندر کہ بورے والا کا, سہون کا, دادو کا, کھیوڑا یا جہلم کا, گلگت بلتستان کا, آزاد کشمیر کا کوئی مڈل کلاس نوجوان قائد یا لیڈر بن سکتا ہو؟ ہمارے دماغوں کے اندر ایک زہر گھول گھول کے ڈال دیا گیا کہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے, لیڈر تو جی صدیوں میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ ذہنی غلامی سے نہ نکل سکیں, اس لیے کہ کبھی آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ بھی لیڈر بن سکتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ ذہنی غلامی کے تالے توڑنے کی کوشش کیجیے. پاکستان کا ایک عام آدمی, پاکستان کا مڈل کلاس نوجوان بھی اتنا ہی باصلاحیت ہے, اتنا ہی قابل ہے جتنے یہ وڈیرے, یہ سرمایہ دار, یہ جاگیردار, یہ شریف, یہ زرداری یا خان ہیں. یہ لوگ صرف اور صرف اپنی دولت کے بلبوتے پر, یعنی اس ملک کے اندر 78 سال میں ہم ایک مڈل کلاس وزیر اعظم نہیں بنا سکے. ایک وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو جس کو ہم نے منتخب کیا ہو. کوئی سرمایہ دار, کوئی ایچیسن کالج کا پڑھا ہوا, کوئی وڈیرا, کوئی جاگیردار, کوئی وزیر اعظم, ابن وزیر اعظم, بنتے وزیر اعظم, پھر ابن وزیر اعظم. مڈل کلاس کے لوگوں کو جب تک اس ملک میں موقع نہیں ملے گا, اور وہ ان پولیٹیکل پارٹیوں میں نہیں ہو سکتا. ان پولیٹیکل پارٹیوں کے جو سیاسی ڈکٹیٹرز جو قابض ہیں ان کے اوپر, یہ سیاسی ڈکٹیٹر صرف 3 طرح کے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ سیاسی ڈکٹیٹر جو سیاسی دکان کھولتے ہیں اور پھر اپنی آخری سانس تک اس سیاسی جماعت کے جو ہے نا وہ چیئرمین یا تاحیات قائد بن جاتے ہیں, اگر انہیں ضرورت پڑے کسی کو آگے لانے کی تو وہ 3 طرح کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں. پہلا, اپنے رشتہ دار کو آگے لائیں گے. لاہور میں آپ کے سامنے پنجاب میں مثال مریم صاحبہ کی شکل میں موجود ہے. دوسرا, اپنی پارٹی میں سب سے بونگے آدمی کو ڈھونڈیں گے, بے وقوف کو, تاکہ ہمیں اوور شیڈو نہ کر سکے, عثمان بزدار صاحب کی مثال. یا سب سے چاپلوس اور وفادار آدمی کو ڈھونڈ کر آگے لے کر آئیں گے, سہیل افریدی صاحب کی مثال, جو بیٹھ کر تصویر پر ٹاکی مارتا رہے بدقسمتی سے. تو آپ یہ بتائیے کہ عام آدمی کے پاس یا مڈل کلاس نوجوان کے پاس اپنی قابلیت کی بنیاد پر آگے آنے کا کیا فارمولا یا کیا راستہ موجود ہے؟ طلبہ تنظیمیں لیڈرز پروڈیوس کرتی ہیں, ان پر آپ نے پابندی لگا دی. سیاسی جماعتوں کے اندر آپ نے ڈکٹیٹرز بٹھا دیے. تو ایک ایسا مڈل کلاس نوجوان کہ جو پاکستان کی کسی گلی محلے میں موجود ہے, اللہ نے اس کو لیڈرشپ سکلز یا صلاحیتیں ودیت کی ہیں, اس کے پاس پاکستان میں اقتدار یا قیادت کے منصب تک آنے کا کیا راستہ چھوڑا ہے آپ نے اور ہم نے؟ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں یہ امیر زادے حکمران رہیں گے یا ان کے چاپلوس اور وفادار اور رشتہ دار حکمران رہیں گے, آپ کے اور میرے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ان لوگوں نے تو سردیاں بھی, میں کہتا ہوں, صرف کھڑکی سے دیکھی ہوتی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی گلی اور محلے کے مسائل کو حل کریں گے. تو جب تک پاکستان میں ایک ایسا مڈل کلاس آدمی پرائم منسٹر نہیں بنے گا یا اس کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار نہیں ہوگی, جس نے بسوں اور ویگنوں میں دھکے کھائے ہوں گے, جس نے غربت کا, بے روزگاری کا, لوڈ شیڈنگ کا اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا سامنا کیا ہوگا, اس دن پاکستان میں انقلاب آئے گا اور اس دن پاکستان میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ العزیز. تو میری صرف یہ درخواست ہے کہ ہم ایک ایسے نظام کی طرف جانے کی کوشش کریں کہ جس میں عام لوگوں کے پاس, جس میں مڈل کلاس کے لوگوں کے پاس بھی بغیر چاپلوسی کے, بغیر خوشامد کے, بغیر پسند ناپسند کے, بغیر نامزدگی کے, میرٹ کی بنیاد پر, قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر, شفافیت کی بنیاد پر اور جمہوریت کی بنیاد پر برابر کا موقع ہو کہ وہ بھی پاکستان میں لیڈ کر سکے, وہ بھی پاکستان میں کسی پارٹی کا چیئرمین بن سکے, اور وہ بھی پاکستان میں وزیر اعظم کے عہدے کا انتخاب لڑ سکے اور پاکستان کا وزیر اعظم انشاءاللہ العزیز منتخب ہو سکے. لیکن اس طریقے سے جب ہم شخصیات اور خاندانوں کو پوچھتے رہیں گے, اگلے 100 سال بھی یہ کام 78 سال میں نہیں ہوا, اگلے 100 سال بھی یہ کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ ہے بدقسمتی سے کہ آپ کے پاس اس وقت آپشن کوئی نہیں ہے.
اس قوم کے پاس، مجھے آپ ذرا سارے غور کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کیا اس وقت ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم اور آپ یا ہمارے بچے، ہماری اولادیں، یہ جو موجودہ خاندان ہے، زرداری خاندان یا شریف خاندان، ان کے بچوں کی غلامی کریں اور ہمارے پوتے پوتیاں ان کے پوتے پوتیوں کی غلامی کریں؟ یا تو یہ آپشن ہے آپ کے پاس، یا اس وقت آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد آپ ایک اور شخصیت کو پوجنا شروع کریں، تراشنا شروع کریں اور اگلے 40 سال ان کے بت کی پرستش کریں، یا پھر آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ یہ قوم، اس ملک کے عوام ایک سیاسی جمہوری ادارے کے قیام کی جد و جہد کریں جس کا مالک نہ اقرار الحسن ہو، جس کا مالک نہ عبد الغفور ہو، نہ عبد الشکور ہو، نہ ایکس وائی زیڈ، پاکستان کے عام لوگ اس جمہوری ادارے کے مالک ہوں۔ اور میں حلفاً کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی آپ کیوں قسم کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک بڑی بے یقینی اور غیر یقینی کی فضا اس ملک میں پیدا کر دی ہے، تو میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور گواہ بناتے ہوئے ہر جگہ یہ عہد کر رہا ہوں، آپ میں سے جو صاحب جس طرح سے تسلی کرنا چاہے وہ تسلی میں کروانے کے لیے تیار ہوں کہ میں اپنی ساری زندگی میں کسی سیاسی جماعت کا، انکلوڈنگ دس پارٹی انشاءاللہ جو اس تحریک کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے گی، کبھی کسی طرح کا کوئی سیاسی، کوئی حکومتی، کوئی سرکاری عہدہ نہ لوں گا، نہ اس عہدے کا امیدوار ہوں گا، نہ کسی کے اصرار پر وہ عہدہ قبول کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں اپنا یہ کام جو فکری، شعوری اور نظریاتی سفر کا آغاز ہے، یہ انشاءاللہ پوری تندہی کے ساتھ کروں گا۔ پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ جنہیں آپ سیاسی جماعتیں سمجھتے رہے ہیں، بدقسمتی سے وہ سیاسی جماعتیں نہیں، وہ سیاسی دکانیں تھیں۔ آپ جب تک سیاسی ادارہ نہیں بنائیں گے دنیا بھر کی طرز پر، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کوئی نیا فلسفہ ایجاد کر کے نہیں لے آیا ہوں آپ کے سامنے، یا یہ نظریہ میں نے دریافت نہیں کیا ہے، یہ دنیا بھر میں نافذ العمل ہے۔ دنیا بھر میں سیاسی جماعت کا مطلب کوئی ایک فرد یا کوئی ایک خاندان نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ اس تحریک میں ہم شہر شہر جائیں گے، پورے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بلوچستان، کے پی کے، انٹیریئر سندھ، ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب، الحمدللہ پاکستان بھر میں نوجوانوں کو موبلائز کیا، اور وہی نوجوان آج ہمارے ارد گرد یہاں موجود بھی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز اس تحریک کو پاکستان بھر میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اداروں میں لوگوں کے پاس لے کر جائیں گے، اور پھر ایک پلیٹ فارم پر لوگوں کو رجسٹر کرنے کے بعد ان سے کہیں گے کہ اب آپ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ اپنے اندر انٹرنل الیکشنز کا آغاز کیجئے۔ خواہش ہوگی 10، 12، 15 جو پاکستان کی غیر متنازع شخصیات ہیں، ہم ان کو دعوت دیں، ان سے درخواست کریں کہ آپ ایک تھنک ٹینک کے طور پر، ایک ایڈوائزری کمیٹی کے طور پر، ایک مینجمنٹ کی کمیٹی کے طور پر اس الیکشن کو مانیٹر کیجئے جو پاکستان کے لوگوں، پاکستان کے نوجوانوں کے درمیان ہو، اور انشاءاللہ یونین کاؤنسل سے لے کر اللہ نے چاہا تو مرکز تک پاکستان کے عام لوگ اور پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان اس سیاسی جماعت کے انشاءاللہ عہدے داران ہوں گے۔ ایک عہد میں یہ کرتا ہوں آپ سے انشاءاللہ العزیز کہ اس تحریک کی حد تک ہمارا نعرہ کوئی شخصیت نہیں ہوگی۔ اس تحریک میں کبھی اقرار الحسن زندہ باد کا نعرہ نہیں لگے گا، اس میں صرف پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگے گا۔ اس تحریک میں کبھی کوئی پیراشوٹر نہیں ہوگا، کوئی خوشامد کا، کسی طرح کا چاپلوسی کا کوئی سلسلہ، کوئی وفاداری ثابت کر کے آگے نہیں آئے گا۔ جو شخص یونین کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑے گا، صرف اسی کا یہ استحقاق ہوگا کہ وہ مرکز کا چیئرمین منتخب ہو سکتا ہو، کسی طرح سے کوئی پیراشوٹر جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر سب سے بنیادی بات، یہ تحریک پاکستان میں گالم گلوچ، بد تہذیبی، نفرت، جھوٹے الزامات، انشاءاللہ ان کے خاتمے کی جد و جہد کرے گی، اور وہ جد و جہد آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس کا انشاءاللہ العزیز آپ کو نتیجہ برآمد ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور اب اس سے پہلے کہ ہم سوالات کی جانب، بس آخری بات کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں جن کی آپ اور ہم روزانہ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی مداخلت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری حکومتوں کا، جنہیں بہرحال چلیے چونکہ لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہوتا ہے، ان کا جو تسلسل کا نہ ہونا ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ ہم آمریت کے مقابلے میں سیاسی آمریت کو لانے کی بجائے ادارے کے مقابلے میں سب مل کر ایک جمہوری سیاسی ادارہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نظام کے مقابلے میں شخصیات کی لڑائی لڑنے کی بجائے نظام کو تبدیل کرنے کی لڑائی لڑیں، نظریے کی لڑائی لڑیں۔ میں بڑی عاجزی سے یہ چیلنج کرتا ہوں، تاریخ انسانی میں آج تک کوئی ایک ایسی تحریک نہیں ہے کہ جو کسی شخص کے لیے یا کسی فرد کے لیے چلی ہو اور کامیاب ہو گئی ہو۔
کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ فرد کے لیے یا شخص کے لیے چلنے والی کوئی تحریک کبھی کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہو. ہمیشہ نظریے پر کھڑی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں, ہمیشہ نظام کو تبدیل کرنے کی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں. اور ہمارے یہاں میں نے آپ سے کہا نظریہ تو کوئی نہیں ہے, بندہ ہمارا نظریہ ہے. بندہ کہے دن ہے ہم کہتے ہیں دن ہے, بندہ کہے رات ہے ہم کہتے ہیں رات ہے. تو جب تک ہم شخصیات سے, موروثیت سے, ہمیشہ یاد رکھیے گا شخصیت پرستی اور موروثیت دونوں پاکستان میں ایک جتنی برائیاں ہیں. آپ موروثیت کو برا سمجھتے ہیں, شخصیت پرستی کو برا نہیں سمجھتے. شخصیت پرستی کی شکل میں کوئی 30-40 سال تک سیاسی جماعت پر قابض رہے یا موروثیت کی شکل میں کوئی خاندان 30-40 سال تک جماعت پر قابض رہے, دونوں صورتوں میں جمہوریت کی نفی ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں جمہوریت کے اصولوں کے منافی ہے کہ کوئی شخص قابض رہے کسی سیاسی جماعت کے اوپر یا کوئی خاندان قابض رہے. تو جب انشاءاللہ اس تحریک کے نتیجے میں, اور یہ کوئی دہائیوں کا پروجیکٹ نہیں ہے, انشاءاللہ ہفتوں میں اور مہینوں میں آپ کو یہ سیاسی تحریک اللہ کی مہربانی سے, پروردگار دو عالم کے فضل سے انشاءاللہ ایک پاکستان کی صحیح معنوں میں پہلی حقیقی قومی عوامی جمہوری جماعت میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. انشاءاللہ پاکستان کے لوگ جس کے مالک اور مختار ہوں گے, پاکستان کے مڈل کلاس کے نوجوانوں کے پاس جس کا اختیار ہوگا, اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان کے عام لوگ, پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان انشاءاللہ آگے آئیں گے. اور جتنے مسائل ہیں پاکستان کے, چاہے بلوچستان کا مسئلہ ہے, چاہے طالبان کا ایشو ہے, چاہے دہشت گردی ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ناانصافی ہے, لا قانونیت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے مسائل کا حل پاکستان میں ایک نئی سیاسی جمہوری جماعت کے قیام میں ہے. اس لیے کہ یہ سب مسائل تب حل ہوں گے جب آپ کا سسٹم ٹھیک کام کرنے لگے گا, جب نظام ٹھیک کام کرنے لگے گا. اور سسٹم کب ٹھیک کام کرے گا؟ جب سسٹم کو چلانے والے ٹھیک لوگ آگے لائے جائیں گے. اور ٹھیک لوگ کب آگے لائے جائیں گے؟ جب آپ لوگوں کو آگے لانے کے لیے شفافیت کا, میرٹ کا اور جمہوریت کا ایک نظام اپنائیں گے, جس کے ذریعے آرگینک لیڈرز, فطری لیڈرز جنہیں اللہ نے لیڈرشپ کی صلاحیت دی ہے, وہ میرٹ کی بنیاد پر, قابلیت کی بنیاد پر اور صلاحیت کی بنیاد پر انشاءاللہ العزیز آگے آئیں گے. چاپلوسی کی بنیاد پر نہیں, وفاداری کی بنیاد پر نہیں, خوشامد کی بنیاد پر نہیں اور رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں. تو انشاءاللہ اس تحریک کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے تو جناب اب راج کرے گی ہلکے خدا, 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 اب راج کرے گی اب راج کرے گی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, زندہ باد. تو جناب یہ چونکہ جمہوریت کا جو مطلب ہے وہی عوام راج ہے. ہم نے اس ملک میں آج تک فوجی راج دیکھا, ہم نے اس ملک میں گورنر راج دیکھا, بھٹو راج دیکھا, خان راج دیکھا. اب سے انشاءاللہ عوام راج کا آغاز ہوگا. اس تحریک کا نام ہے پاکستان عوام راج تحریک. جناب جی 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 تھوڑا سا ایک ایک کر کے میں حاضر ہوں. جی جی کیمروں سے بچ کے. جی 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 بہت اچھی بات ہے, آپ کا شکریہ. بڑا خوبصورت سوال. وہ یہ کہ جماعت اسلامی بھی ایک جمہوری جماعت ہے, تو کیوں نہ ہم سارے جماعت اسلامی کو. اچھا, اس میں 2-3 درخواستیں ہیں. ایک تو یہ کہ جماعت اسلامی کا جو ایک پرسیپشن ہے, جو چیلنج ہے, غلط ہے یا درست ہے, ابھی اس پر ڈیبیٹ نہیں ہے. وہ یہ کہ شاید وہ ایک خاص نقطۂ نظر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو اس میں بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ ایک نقطۂ نظر کی ایک مکتبہ فکر کی جماعت ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک جمہوری جماعت ہے تو سارا ملک اسی میں شامل ہو جائے. یہ بھی جمہوریت کے منافی ہے. جمہوریت کی اصل روح یہ ہے کہ لوگوں کے پاس 2-3-4 جمہوری آپشنز ہوں اور ان میں سے کوئی ایک آپشن جو ہے وہ لوگ منتخب کریں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جماعت اسلامی میں جمہوریت ہے, لیکن اس کے چیلنج بہت سارے ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے وہ اس طرح سے ہارڈ کور الیکٹورل پالیٹکس, تربیت کے پہ زیادہ فوکس ہے, دینی معاملات پہ زیادہ فوکس ہے, لوگوں کا پرسیپشن جو ہے. تو ہمیں مرکز میں ایک سینٹرل قوت یا پارٹی کی ضرورت ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ, تمام مذاہب کے لوگ, تمام نقطۂ نظر کے لوگ جو ہیں وہ آسانی سے داخل ہو سکیں. آپ کا شکریہ. بہت بڑا مشن لے کے نکل چکے ہیں. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کا تو سارے کا حل ایک قواعد کے اندر
जनाब सब गिरफ्त में आ जाएंगे, तो आप इंसाफ की हुक्मरानी के लिए क्यों नहीं निकल? जी जी शुक्रिया। दूसरी बात, अवाम के वोट से तब्दीली नहीं आएगी। 8 फरवरी को तब्दीली आई थी मगर चोरी हो गई, क्या कहेंगे आप? जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये जी सलमान भाई, ये सवाल का जवाब दे दूँ, अगर इजाज़त दे दो आप। शुक्रिया। अच्छा, इन्होंने कहा जी निज़ाम इंसाफ के क़याम की कोशिश करनी चाहिए। दुरुस्त फरमाया, दुरुस्त निशानदही है। इंसाफ होगा तो बहुत सारे मामला ठीक होंगे सर, लेकिन वो जिद्दोजहद करेंगे किस प्लेटफॉर्म से? उसके लिए किसी जगह पर इकट्ठे तो होना होगा ना आपको, किसी जगह पे एक दूसरे के साथ मुत्तहद होना होगा, मुनज़्ज़म होना होगा। हम उसी तहरीक की बात कर रहे हैं कि आप इकट्ठे हो, आप और हम मिलकर निज़ाम इंसाफ की जिद्दोजहद करते हैं। दूसरा जो आपने फरमाया कि वोट चोरी हो जाता है, थोड़ा सा उमर आप भी जाइए। अच्छा, तो दूसरी बात आपने कही कि वोट ही चोरी हो जाता है, तो जिद्दोजहद का फ़ायदा क्या है? सर, मेरी बड़ी सादा सी गुजारिश है कि अगर ये खदशा मौजूद हो कि मस्जिद जाने से आपकी जूती चोरी हो जाती है, तो मस्जिद जाना रोक नहीं दिया जाता, जिद्दोजहद जारी रखना होती है। और वोट चोरी रोकने का तरीका भी मैं आपसे अर्ज करता हूँ। आपको लगता है वोट चोरी खाली इस्टेब्लिशमेंट करती है? नहीं सर, फौजी डिक्टेटरों के साथ साथ मिलके आपके ये सियासी डिक्टेटर भी वोट चोरी करते हैं। 2018 में एक का वोट चोरी हुआ था तो दूसरा इनके साथ मिला हुआ था। 2024 में अगर एक का वोट चोरी हुआ तो बाकी के लोग उसके साथ मिले हुए थे। मैं आपसे ये कहता हूं कि बंदूक वालों से सामना करने की बजाय या उनसे लड़ाई या बढ़ के मारने की बजाय ज्यादा बेहतर है अपने उस घर के आदमी का गिरेबान पकड़े जो वारदात करने वालों के साथ मिला हुआ होता है, जो उनके साथ मिलके बार बार वोट चोरी करवाता है, जो मार्शल्लाह लगने पर मिठाइयां तकसीम करवाता है। आप पहले जो आपके इख्तियार में नहीं है, आप कहते नहीं जी उधर बढ़ के मारे। पहले जो आपके इख्तियार में अपने घर को ठीक करना, कि जो बार बार उनसे जाके मिलके उनको दावत देते हैं, अपना हाथ बांध के हाजिरी और लाइन में खड़े हुए होते हैं कि जनाब आए, हम तैयार हैं, हमें आप हुकूमत लेकर आए और वोट चोरी करवाएं हमारे साथ मिलकर। आप अपने घर को ठीक कीजिए। आप यकीन जानिए जब आप इदारे के मुकाबले में एक इदारा कायम कर लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये डोमेन्स वाज़ होना शुरू होगा। जी सलमान भाई। जी कि आपने कहा कि सियासी बुत बना के उन्हें पूजा जाता है, तो तासुर है कि एक फैक्ट्री है जहाँ से बुत तराशे जाते हैं, क्या आज के बाद उस फैक्ट्री को ताला लग जाएगा? जी बिल्कुल। ये देखें, हम पहले सवाल पे आ जाते हैं। परचम, हमने इसको लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हमें ये लगता है कि ये टर्की के परचम से इंस्पायर्ड एक परचम है, जिसमें सुर्ख रंग का मतलब हम सब जानते हैं, चाहे वो करज है, चाहे वो जिद्दोजहद है, चाहे वो तब्दीली है, चाहे वो पैशन है, चाहे वो फायर है, और जो इसमें पीला रंग है वो यूथ की, वो होप की और वो उम्मीद की अलामत है। तो ये परचम इस तरह से, और हम इसमें समझते हैं कि जो चांद तारा है ज़ाहिर इससे हमारी असास, हमारी बुनियाद, पाकिस्तान के परचम से इसकी मुमासलत, और हमारी, मैं समझता हूँ कि एक ऐसे पाकिस्तान की ज़रूरत है कि जो प्रोग्रेसिव भी हो और साथ ही साथ अपने अक़दार से जुड़ा हुआ भी हो, अपनी रिवायात से जुड़ा हुआ भी हो। तो मुझे लगता है कि ये परचम जो है उसकी बेहतरीन अक्कासी करता है। लेकिन मैं गुंदर साहब एक मिनट, लेकिन ये पार्टी का परचम नहीं होगा लाजमी तौर पर। ये फैसला पार्टी के मुंतखब ओहदेदारान का होगा कि वो क्या नाम, क्या परचम रखते हैं, वो उस वक्त ही तय किया जाएगा। दूसरी जो आपने बात पूछी, जो शख्सियात, यही तो प्रॉब्लम है बदकिस्मती से कि जो फैक्ट्री है इन सियासी आमरों को निकालने वाली, उस फैक्ट्री को आप और मैं धावा बोल के बंद नहीं कर सकते। आपके और मेरे इख्तियार में ये नहीं है कि बज़ौर ताकत या बज़ौर बाजू उसको बंद किया जा सके। हम एक आसान हल की तरफ के ट्विटर पर बैठ के गालियां देने से हमें लगता है कि निज़ाम तब्दील हो जाएगा। हमें लगता है कि सोशल मीडिया में बुरा भला कहेंगे इस निज़ाम को या उस फैक्ट्री को तो शायद वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। उसके लिए आपको निस्बतन एक तवील और सब्र आजमा जिद्दोजहद की ज़रूरत है, और वो यही है कि इदारे के मुकाबले में शख्सियात को लाने की बजाय हम इदारे के मुकाबले में एक इदारा कायम करने की कोशिश करें, निज़ाम के मुकाबले में एक निज़ाम लाने की कोशिश करें। जी गोंदल साहब। गोंदल साहब जी। पाकिस्तान में तासुर ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ साहब तक जब लॉन्चिंग होती है तो वहीं से लॉन्चिंग होती है, जिसको आप एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। आपके बारे में भी तासुर ये है कि आपको भी शायद उसी तरह की लॉन्चिंग की गई है ताकि जो मुल्क के अंदर नौजवान तबका है वो ज़ाहिर है कि क्लेम किया जाता है कि तहरीक इंसाफ की तरफ अट्रैक्टेड है, उसको डाइवर्ट करने के लिए। जिसकी एक मिसाल सोहेल अफरीदी को आपने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें आपने कहा कि गालिब गलोच खत्म करेंगे, आपने चापलूस करार दिया। जी पहला सवाल कि क्या ये भी वैसी ही लॉन्चिंग है जैसे माजी में एस्टैब्लिशमेंट की लॉन्चिंग की गई? दूसरा सवाल कि उसके साथ जुड़ा हुआ है कि ज़ाहिर इसके टारगेट आप नौजवान नजर आ रहे हैं, नौजवानों को टच करना चाहते हैं। सोहेल आफरीदी, मरियम नवाज शरीफ, बिलावल जरदारी, इन सब नौजवानों के होते हुए लोग इकरारुल हसन की इस तहरीक की तरफ क्यों? आपका शुक्रिया। यहीं से आगाज कर लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि नौजवान
اپنی قابلیت کی بنیاد پر آگے آنے چاہیے. لوگوں کو, نوجوانوں کو نامزدگی سے آگے نہیں لانا چاہیے. میں وہی آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایسا کیا میکنزم ہے کہ جس کے ذریعے ہم گلی محلے کے کسی عام آدمی کو, کسی مڈل کلاس نوجوان کو جس میں قائدانہ صلاحیت ہو, اس کو ہم آگے لے کر آ سکتے ہیں. کوئی طریقہ کار نہیں ہے سوائے ان 3 طریقوں کے. یا رشتہ دار آگے آئے گا, یا ایسا آدمی آئے گا جو آپ کے اطراف میں رہے, ہاتھ باندھ کے جو ہے میرا لیڈر اور میرا قائد کرتا رہے. چاپلوس کو گالی دینے کی بات میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہے. وہ آپ کی ایک صنف ہے, آپ کا ایک وصف ہے جس کو آپ بیان کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کا ایک وصف ہے. سہیل صاحب ایک مڈل کلاس نوجوان کی, پڑھے لکھے نوجوان کی اچھی اگزامپل ہیں. لیکن سر آپ دیکھیے نا, اس سیاسی ڈکٹیٹرشپ والے نظام نے اس آدمی کو تب موقع دیا ہے کہ جب آپ کو اپنی رہائی کی تحریک چلانا ہے, جب آپ کو اپنی جدوجہد یا اپنی لڑائی میں کسی ایک کی گردن پھنسانی ہے, تب آپ نے ایک مڈل کلاس نوجوان کو موقع دیا. اب اس غریب کے پاس نہ صوبے میں ڈیلیور کرنے کا مارجن ہے, نہ وہ لیڈر کو رہا کروا سکتا ہے. کبھی وہ ادھر بھاگتا ہے, کبھی وہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے باہر نکلتا ہے. تو آپ نے ایک مڈل کلاس نوجوان کو لا کے ایک ایسی سچویشن میں پھنسا دیا. ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے کہ کسی کی نامزدگی کی بجائے سہیل آفریدی صاحب جیسے لوگ, رشتہ داری کی بجائے بھٹو بلاول صاحب جیسے لوگ تواتر کے ساتھ جمہوریت, میرٹ اور شفافیت کے ذریعے آگے آئے, نامزدگی کی بنیاد پر نہیں, رشتہ داری یا وفاداری کی بنیاد پر. اور ایک میں آپ کے پاس آتا ہوں, کوئی شیخ صاحب پوچھ رہے تھے. میں اس رن کو دیکھنے کے بعد مجھے کچھ تاریخ یاد آ رہی ہے, یعنی 1950 کے قریب اسی رن کو لے کے کچھ آپ جیسے ہی مڈل کلاس والے اٹھے تھے اور ان کا کچھ انجام ہوا تھا. پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ایلیمنٹ ہے مذہب کا, وہ جین زی کو کوئی اتنا زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتا, وہ کتنا زیادہ آپ کی سیاسی پارٹی میں مذہبی ایلیمنٹ ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں آج لیفٹ کی سیاست ختم ہو چکی ہے, جتنی بھی پارٹی ہے, یا ماڈرن رائٹس پارٹی ہے یا رائٹس پارٹی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کیپٹلسٹ سسٹم میں جمہوریت کا برقرار رہنا ہے, شیخ صاحب تو اس میں ہمارا ویکیوم ہوگا. یہ اچھا, یہ مجھے نا وہ آپ کا نا اصل سوال تو بعد میں یاد آیا گوندل صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ کی لانچنگ, کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی, دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے جب بھی لانچ کیا نا تو بطور عہدے دار کسی کو لانچ کیا. کوئی بھی جب آیا تو وہ امیدوار تھا عہدے کا یا وزیر اعظم کا. میں یہ کہتا ہوں جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ اقرار الحسن کو اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے, وہ بڑی کوئی نالائق اسٹیبلشمنٹ ہوگی جو ایک ایسے آدمی کو لا رہی ہے جو حلف دے رہا ہے کہ میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ یا فیصلے کا کوئی اختیار اپنے پاس نہیں رکھوں گا. تو سوال یہ ہے کہ مجھے لانچ کر کے, ایک ایسے آدمی کو لانچ کر کے جو کوئی عہدہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا, جو یہ آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ وہ کسی طرح کا کوئی منصب یا فیصلے کا اختیار اپنے پاس نہیں رکھے گا, تو اسٹیبلشمنٹ مجھ سے لانچ کر کے کروائے گی کیا؟ یہ میرا سوال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنی اگزامپلس تھیں وہ ہم سے اس لیے مماثلت نہیں رکھتی کہ وہ لوگ پہلے دن سے پارٹی چیئرمین تھے اور وزیر اعظم کے عہدے کے امیدوار تھے, عمران خان صاحب سمیت, بھٹو صاحب سمیت. ہم ایک نئی بات کر رہے ہیں پاکستان میں کہ میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہوگا, اور عہدے جو ہے پاکستان کے عام لوگوں کے پاس. اچھا سوری جی میں نے بہت, یہ پرچم ہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی ہمارے لیے ایک اچھا اگزامپل ہے کہ جہاں آپ دنیا کے قدم سے قدم ملا کے بھی چل رہے ہیں اور اپنی اقدار, اپنی روایات, اپنے مذہب کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے. تو آپ کو ایک ایسے معاشرے کی ضرورت ہے کہ جہاں آپ دنیا کے ساتھ بھی چلیں, جو پروگریسو بھی ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی روایات, اپنی روٹس, اپنی جڑوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک بات کی کہ اس جماعت میں کبھی بھی پیراچوٹرز نہیں آئیں گے, یا اس جماعت ریئلزم کی طرف جائے گی. اس کے دوران آپ ایک تھنک ٹینک کی بات کر رہے ہیں, کیا یہ تھنک ٹینک انہیں الیکٹیبلز کی راہیں ہموار کرنے کے لیے نہیں ہے؟ دوسری بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا رجسٹریشن کے عمل کے بعد یہ جماعت بغیر تفریق کے تمام سیاسی پارٹیوں کے جمہوری حقوق کے لیے بات کرے گی, جس میں سیاسی بے گناہ قیدیوں کی بات ہے, عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہے, یا اس کے علاوہ جو ڈیموکریٹک رولز کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, آئین کی بے ایمانی کے خلاف بات ہو رہی ہے, اس پہ بات کریں گے؟ جی بڑا سوال, میں آپ کی بات, آپ سے بات کرتا ہوں. دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے, یہ فیصلہ کہ آج سے 3-4 سال 2 سال بعد یہ جماعت بن جائے گی تو وہ کس کی رہائی کی بات کرے گی اور کس کی رہائی کی بات نہیں کرے گی, فیصلہ آپ نوجوانوں کا ہوگا. میں آج اپنا مطمع نظر, اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی انتقام کا, سیاسی چپقلشوں کا, سیاسی قیدیوں کا اس سلسلے کا اختتام ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کل بے نظیر صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا تب بھی غلط ہوا تھا, نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف جب یہ کچھ ہوا سیاسی انتقام تب بھی غلط ہوا تھا. آج عمران خان صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہ سیاسی قیدی ہیں, میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ غلط ہے. پاکستان میں کوئی بھی جمہوری جماعت تب ہی آگے چل سکتی ہے یا جمہوری رویے تب ہی پنپ سکتے ہیں جب آپ نوجوان اس سیاسی انتقام کے دائروں کے سفر کا خاتمہ کریں گے. تو میری تجویز, میری مشاورت, میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ آپ کو اس طرف جانا چاہیے کہ پاکستان میں سلسلے کو روکیں. اور دوسرا رجسٹریشن کا ایک طریقہ کار, آپ سب کے توسط سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ جو بھی اس تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں
وہ www.awamraj.pk AWAAMRAAJ.pk پر جائیں, رجسٹر کریں خود کو. اس رجسٹریشن میں آپ کے توسط سے جتنے اور ممبرز بنیں گے ان ممبرز کا بھی آپ کو جو ہے وہ ایک صلہ وہ اپوائنٹس کی شکل میں ملے گا, جس کے نتیجے میں جو تحریک کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی تفویض کی جائیں گی, بجائے اس کے کہ کسی پسندیدہ شخص کو, ایسے شخص کو وہ ذمہ داری دی جائے جس نے اپنے علاقے میں, اپنے شہر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کنونس کیا ہو, اپنے ووٹ کی شکل میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تحریک میں شامل کروایا ہو. اس کے بعد میں آپ کو یہ فرمائے 2011 مجھے یاد آ رہا ہے مینار پاکستان پر عمران خان نے جلسہ کیا تھا جہاں انہوں نے ٹیک آف کیا تھا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پھٹی ہوئی جینس والے لوگ پیدل وہاں پہ پہنچے تھے مینار پاکستان. جب وہاں پہ پہنچے تو سٹیج پر وہی جگیردار, وہی پرانے پولیٹیشین نے انہیں گھیر رکھا تھا اور وہ بعد میں اس پہ برسے اقتدار میں انہیں مدے بھی لوٹے. کیا آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی وزارت عظمیٰ میں نہیں جانا, کوئی سیاست میں نہیں جانا, تو پھر آپ کو یونیورسٹی بنا لیں. اگر آپ نے وزیر اعظم نہیں بننا تو ہم کیوں آپ کے پیچھے جائیں گے؟ نہیں, اب یہی مسئلہ ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ایک لیڈر نہیں ہوگا تب تک نظام کیسے چلے گا, تب تک پارٹی کیسے چلے گی, تب تک ہم پیچھے. سر, آپ کے اس سوال کی نفی اور رد ہے ساری دنیا کی سیاسی جماعتیں, ان میں کوئی ایک لیڈر نہیں ہے, کوئی ایک بندہ نہیں ہے. پچھلے 30 سال میں آپ دیکھیں گے نا, جب پی ٹی آئی کا, نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا اور باقی جماعتوں کا ایک ایک بندہ یا ایک ایک فیملی سربراہ رہی. چیٹ جی پی ٹی سے پوچھئے, دنیا کی سیاسی جماعتوں میں 30 سال میں 15 لوگ, وہ جو ایس ایچ او کا کمرہ ہوتا ہے نا 2002 سے 2006 تک یہ, 2006 سے 2010 تک یہ, اس طرح سے لوگ تبدیل ہوتے ہیں. لیڈر نظام ہوتا ہے جو نئے لیڈرز کو پروڈیوس کرتا ہے, جو قیادت کی منتقلی کو یقینی بناتا ہے, جو نیا خون, نئے نظریات, نئی انرجی, نئی توانائی پارٹی میں آتی رہتی ہے. 40 سال پرانے یہ جو بومرز ہیں بدقسمتی سے, ان سے اب جین زی کو, جین الفا کو اور آپ سب کو اور ہم سب کو جان چھڑوانا ہوگی جب تک یہ نئے لوگ, نئے چہرے آگے نہیں آئیں گے. جی جی میں موسم, سوری مائک انہوں نے بولا. بڑا آسان تھا موسم نقوی کی طرح, آپ آرام سے میڈیا کرتے کرتے سینیٹر بنتے, بس آپ سے جفی ڈالتے اور میں عرض یہ کر رہا ہوں جو 2-3 دوستوں نے سوال کیا ہے, اسی طرح کی گفتگو 23-24 سال پہلے عمران خان نے شروع کی تھی, اسی لاہور پریس کلب میں, اسی زمان پارک میں, اسی اسلام آباد میں. اس کے بعد جیسے جماعت اسلامی کا بھی ذکر ہوا, پارلیمانی سیاست جو ہے وہ وزیر اعظم ساز فیکٹری سے گزرے بغیر, وہاں کی مزدوری کیے بغیر ممکن ہی نہیں. رانا وحید جیسے کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا لمبا سفر کر کے بعد میں بھی تو مزدوری کرنی پڑے گی. تو اگر پارلیمانی سیاست آپ نے کرنی ہے, آپ برائے راست خود الیکشن کانٹیسٹ نہیں بھی کریں گے, اپنے لوگوں کو جو ہے آپ الیکشن لڑوائیں گے, کانٹیسٹ کروائیں گے کہ وہ انہی والوں میں جائیں, بقول آپ کے انہی چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ کے عوامی خدمت کی وہ کوشش کریں گے. بڑا لمبا سفر ہے. آپ صرف بتائیے کہ فیصلہ ساز فیکٹری میں مزدوری کیے بغیر پارلیمانی سیاست کیسے کر پائیں گے؟ ایک چیز جی, اور مجھے بھول جائیں گے دونوں سوال میں. دوسری بات اچھا جی نہیں, دوسرا نہیں بولے گا. اچھا ٹھیک ہے. یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے, یہاں تو یونین کونسل کا الیکشن اب کروڑوں روپے میں پہنچ گیا, تو یہ سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ یہ فنڈ جو ہے, یہ فنڈ ریزنگ ہوگی پی ٹی آئی کی طرف سے, اوورسیز سے کس طرح چلے گی پارٹی؟ اچھا جی, پہلا جو آپ نے سوال کیا نا جی کہ وہ عمران خان صاحب بھی یہی بات کرتے تھے, میں بڑی عاجزی سے یہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اور نے نعیم بھائی نہیں کی. جو بھی سٹیج پر آیا, جس نے بھی کیمروں کا سامنا کیا, جس نے بھی مائک تھاما, اس نے کہا جی مجھے وزیر اعظم بنائے میں یہ تبدیلی لاؤں گا, مجھے ووٹ دیں میں انقلاب لے کر آؤں گا, مجھے لیڈر مانے میں انشاءاللہ سب کچھ بدل دوں گا. پاکستان میں پہلی بار ایک آدمی پریس کانفرنس کر کے کہہ رہا ہے تم میں سے وزیر اعظم بنے گا تو پاکستان تبدیل ہوگا, تم میں سے کوئی لیڈر آئے گا تو انشاءاللہ پاکستان بدلے گا. آپ لوگوں کو اپنے ووٹ کو اپنے حق میں استعمال کرنا سیکھنا ہوگا, تب انشاءاللہ پاکستان میں بدلاؤ آئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات کسی اور نے نہیں کی, یہ ناانصافی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی موازنہ کرنا. جتنی 171 پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, جتنے لیڈر 78 سال میں آئے, ساروں نے کہا ہمیں بنائے ہم یہ کریں گے. میں کہہ رہا ہوں تم بنو گے, تم میں سے لوگ آگے آئیں گے تو تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. جی جی میں عرض کرتا ہوں. اچھا اس میں بھی نہیں الطاف بھائی بات کریں تو جب نواز شریف صاحب نے مشرف صاحب کو ہٹایا تھا اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت کا ڈپٹا پلٹ دیا گیا تھا, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں کہ مڈل کلاس پر لیڈر کیسے بن سکتا ہے جب ایک ملک کا وزیر اعظم ہی ایک ڈکٹیٹر اس کی حکومت کا تختہ پلٹ. جی اچھا, پہلے میں الطاف حسین صاحب والا جواب دوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب والا جو ماڈل ہے, اس لیے کہ الطاف حسین صاحب تو
فیصلہ کرتے تھے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ فٹ پاتھ میں بیٹھا ہوا ہے, چلو یار کل حلف اٹھائے گا, اچھا یار چلو اس کو ایم این اے ایم پی کا ٹکٹ دے دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو ہے آپ کی جو نامزدگی والا سسٹم ہے نا, اسی کو تو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہاں تو ہر فیصلہ الطاف حسین کرتے تھے کہ اس کو ایم این اے کا ٹکٹ دینا ہے, یہ سینیٹر بنے گا, اس کو کل حلف اٹھوانا ہے وغیرہ وغیرہ. یہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا پلیٹ فارم بنائیے کہ جہاں نہ میرے پاس فیصلے کا کوئی اختیار ہو اور نہ ہی جی سوال ان کا رہ جائے گا. اچھا وہ میں نے آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا. جب اس ملک میں مارشاء اللہ لگا نا حضور, اس وقت بے نظیر صاحبہ نے اس کی حمایت میں ویڈیو بیان دیا. اس وقت عمران خان صاحب نے اس ڈکٹیٹر مشرف کے حق میں ووٹ دیا 5 سال پریزیڈنٹ بننے کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیاسی ڈکٹیٹروں کا آپس کا دائروں کا سفر ہے نا, اس کو ختم کیجئے, وہ خود بخود تھم جائیں گے. محسن بھائی کا سوال لے لیں آپ, محسن بھائی کا پھر آپ کی طرف آئیے. جی محسن بھائی, محسن بھائی سوال کر بھی لیں, محسن بھائی کر لو سوال. اقرار بھائی مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے جو تقریر کی مجھے ٹین ایجر بخاری ایڈیٹوریم یونیورسٹی کا اقرار الحق یاد آ گیا. آپ نے بالکل ایک وہ بنیاد رکھی. نعیم بھائی نے سوال کیا اب ہمارے سسٹم کا تھوڑا سا ذرا عمر پلیز آپ سوال لے لیں. انس پلیز جی سوال تو ہونے سوال اقرار بھائی پوری دنیا کے اگر ہم ماڈل کو دیکھیں تو چائنا ماڈل نظر آ رہا ہے. آپ نے پینسل لیا نا, آپ آگے تھوڑا سا اسپیس دیجیے مجھے. پوری دنیا اس ماڈل پر جا رہی ہے اور پاکستان کا یہ ہم 10 مئی کے بعد کا سارا ماحول دیکھیں تو ہمیں وہی جھلک نظام میں دکھ رہی ہے. تو آپ 180 ڈگری اینگل سے کیوں مختلف سوچ رہے ہیں؟ پاکستان کے عوام کو روٹی کپڑا اور مکان وہاں پر گھر ہے وہی چاہیے, تو کیوں نہیں ہم کسی ایک شخص کی بیعت کر کے اسے 30 سال کا نظام سونپ دیتے؟ جی جی تو آپ ہی آگے, آپ کیوں نہیں لیڈ کریں؟ نہیں بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں ایک تو میرے لیڈ کرنے کا مطلب پھر وہی ہوگا نا کہ جناب ایک اور شخصیت کا پلیٹ فارم, ایک اور آدمی کی پارٹی بن گئی. تو میں چاہتا ہوں کہ شخصیت پرستی سے اور موروثیت سے ہم نکلیں. دوسرا جو آپ نے بات کہی کہ بہت سارے نظام, میری دانش میں غلط ہو سکتا ہوں, میں ہمیشہ کہتا ہوں میں حرف آخر نہیں ہوں. جو میں نے سوچا, جو میرے سوچ بچار ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت فی زمانہ اپنی تمام تر خامیوں اور خرابیوں کے باوجود جمہوریت سے بہتر نظام ہمیں کہیں ڈیلیور کرتا ہوا زیادہ دکھائی نہیں دیتا. اگر آپ ریشو کے اعتبار سے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ جمہوریت پہ جانا چاہیے. سر بلال صاحب آپ سارے آگے آئیں, اکٹھے ہوں, اکثریت رائے سے جو فیصلہ آپ کریں وہ کر لیجیے گا. جمہوریت کے مطابق جو نظام آپ کو چاہیے وہ لے کے چل جائیے. جی انس گوندل صاحب, انس گوندل صاحب کا سوال لے رہے ہیں. بھیا میں سوال لے رہا ہوں. سر آپ نے یہ بات کی ہے کہ سہیل افریدی کبھی کراچی جا رہے ہیں, کبھی لاہور جا رہے ہیں, وہ گھوم رہے ہیں. نہیں گھوم رہی ہے, میں نے کہا اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جا رہے ہیں. جی وہ سی ایم ہے, اگر کسی بھی سی ایم کا عوام کے درمیان جانا اس میں بہت اچھی بات ہے. نہیں دوسرا آپ نے بات کیا کہ اس کا جو نیریٹو ہے یا پھر اس کا جو کام ہو صرف تصویر کے اوپر ٹاکی مارنا ہے, اس کا تجربہ آپ سے زیادہ ہے. وہ 10 سال سے سیاست کر رہا ہے اور مڈل کلاس سے وہ آیا ہے, تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ نہیں آپ نے سوال دوسرا ایک اور آپ نے اس کا جواب دے دوں میں. اچھا اوکے, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. آج اس پلیٹ فارم سے جو لوگ اس وقت سیاست کے اندر مداخلت کر رہے ہیں تو کسی ایک بندے کا جو اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتا ہے آپ نام لے لیں. اچھا جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی ایک بندے کا نام لے لیں, یہی تو پرابلم ہے. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں مجھے تو صرف جنرل عاصم منیر سے مسئلہ ہے. اور بھائی آپ ایک ایک بندے کا جب تک نام لیتے رہیں گے یا ایک انڈیویجول کو پرابلم سمجھتے رہیں گے, مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا. آپ بندوں کی لڑائی بندوں کے مقابلے میں لڑتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں پورے نظام کی لڑائی لڑیے. آپ نظام کے مقابلے میں ہی نظام لانے کی کوشش کیجیے. تو انڈیویجولز کو اس کا مطلب ہے خان صاحب جب ایک بندے کا نام لیتے ہیں تو ان کو سسٹم سے مسئلہ نہیں ہے, اس بندے سے مسئلہ ہے جو ان کو کرسی پہ نہیں آنے دے رہا, اور وہ ٹھیک تھا جو ان کو کرسی کے اوپر لے آیا تھا. تو بندوں کے مقابلے میں سہیل افریدی کا, مریم نواز کا نام بھی لیا, آپ شاید موجود نہیں تھے. ابھی ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں نا, ان کے کانوں میں پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ان کو صرف عمران خان کی بات سمجھ میں آتی ہے, سہیل افریدی صاحب کی. یہ سارے گواہ ہیں. میں نے مریم نواز صاحبہ کو رشتہ داری کی مثال قرار دیا, میں نے انشاءاللہ. اچھا اب جو سہیل افریدی صاحب والا سوال ہے, آپ نے اس کو غلط کنسیو کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عوام میں جانا غلط ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک صورتحال میں پھنس کے رہ گئے ہیں کہ وہ گورن کریں یا پی ٹی آئی کی توقعات پر پورا اتریں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے. تو یہ ایک مڈل کلاس انسان کے ساتھ ناانصافی ہے کہ اسے ایک ایسی صورتحال میں موقع دیا گیا جب وہ بیچارہ ایک ایسی سچویشن میں پھنس گیا کہ جو لڑائی کی صورتحال ہے. عمران خان پر تنقید کرتے ہیں. جی جی بھائی, عمران خان پر ہر روز اب تنقید یہ دکھائی دیتے ہیں. آپ کا جو پروفیشن ہے وہ صحافت سے وابستہ ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے صحافیوں کے بارے میں آواز ریز نہیں کی, خواہ وہ ارشد شریف ہو خواہ وہ کاشف عباسی ہو, آپ نے ان کے حوالے میں آواز ریز نہیں کی؟ میرا کویسچن کمپلیٹ ہونے دیں. جی جی
सर आप भी सहाफत से वाबस्ता है, वो आप ही के सेम कोलीग्स रह चुके हैं। काशिफ अब्बासी को ऑफ एयर किया गया, आपने उनके बारे में आवाज बुलंद नहीं की। अरशद शरीफ शहीद के बारे में आवाज बुलंद नहीं की। क्या आपको लगता है कि आप आवाम की नुमाइंदगी करेंगे? आपका शुक्रिया। मैं आवाम की नुमाइंदगी का ना दावेदार हूँ, ना खुद को आवाम की नुमाइंदगी के लिए पेश कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये, अरशद शरीफ साहब से मुतल्लिक यूट्यूब पे जाइएगा, अरशद शरीफ इकरारुल हसन लिखिएगा, मुकम्मल वीडियो तहकीकाती वो मौजूद है जो 2 साल पहले मैंने अपलोड की थी। तीसरी बात, काशिफ अब्बासी साहब के साथ हमने बहुत सारी नशिस्तें ज़ाती तौर पर होती हैं। मुझे ये लगता है कि चूंकि वो खुद इस बात के ख़्वाह नहीं है, वो चाहते हैं कि शायद एक और बेहतर तरीके से कोई इस मसले का हल निकल आता है, तो ये उनकी सवाबदीद है कि शाह से ज़्यादा शाह का वफादार ना बना जाए। तीसरी बात, इमरान रियाज खान हो, अनस गोंदल, ये सारे लोग यहाँ गवाह हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ हो, उनके जर्नलिस्ट विंग के सहाफ़ी हो, या किसी भी तरह के पाकिस्तान में जब जब सहाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई, ये सारे हमारे सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद हैं। मैं अमली तौर पर भी उनके साथ खड़ा हुआ, यहाँ प्रेस क्लब के बाहर भी हमने एहतजाज किए, मेरे ट्वीट्स में हर आदमी का रिकॉर्ड मौजूद है, तो मैं सहाफ़ियों के साथ खड़ा रहा हूँ। जी अली हमजा के बाद ज़ैन इम्तियाज़। आपकी ये जो सियासी जदोजहद है, इसमें और जवाद अहमद की सियासी जदोजहद में क्या फ़र्क है? जिसने भी कहा था कि मैं जो है वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, मैं एक आम आवाम के किसी शायरी को वज़ीर आज़म तक जो है बनाने की कोशिश करूंगा, वो भी इमरान खान साहब पे तनकीद करके अपनी सियासी पार्टी का कद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और आपको भी हम देख रहे हैं कि आप ट्विटर पे ही नजर आ रहे हैं, क्या आप भी जवाद अहमद की तरह ट्विटर पे ही अपनी सियासी पार्टी का कद बढ़ाने की कोशिश करेंगे या ग्राउंड में आएंगे? दूसरा सवाल ये है जो नईम साहब ने पूछा था कि आप किस तरह से सरमाया कहाँ से आएगा, क्या ये फौरन फंडिंग आएगी या ये आप लोग कोई ये मांगे तांगे से इलेक्शन लड़ा करेंगे, कैसे करेंगे? और आखिरी है, आप जब से ये सियासी सफर का आगाज कर रहे हैं तो सहाफती सफर आपका जारी रहेगा या आप उसको कह रहे हैं? आपका शुक्रिया। सबसे पहला सवाल जनाब क्या था आपका? ये जवाद अहमद। अच्छा जी, जवाद साहब, देखिए जवाद भाई का जो नुक्ता नज़र है उसमें बड़ी सादा सी बात है, वो खुद पार्टी के चेयरमैन है, और यहीं से मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम का आगाज़ होता है कि जब आप किसी नशिस्त पर बगैर इलेक्शन के, बगैर किसी प्रोसीजर से, प्रोसेस से गुजरे हुए बैठ जाते हैं, तो बस यहीं से मुझे लगता है कि नुक्ता इख्तलाफ है वहाँ से। अच्छा, दूसरा इमरान खान साहब से इख्तलाफ की बात, एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई नया नजरिया या नया नैरेटिव आता है, वो अपने वक्त के पॉपुलर नैरेटिव की ही खामियों का अहाता करता है। वो जो रिजेक्टेड या मुस्तरद शुदा नैरेटिव्स या बयानिए होते हैं, जाहिर है उनकी बात नहीं करता, उन्हें तो कौम पहले रिजेक्ट कर चुकी होती है। तो जो पॉपुलर नैरेटिव होता है, उससे जिससे लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए होते हैं, नया नैरेटिव या बयानिया उसका कंपैरिजन करता है, उसका मुआवजा करता है और उसको बताता है कि इसमें ये खामी है, हम जो नजरिया लेकर आ रहे हैं शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेगा, तो इसलिए इमरान खान साहब की बात ज़्यादा होती है। दूसरी बात जो सरमाए की बात है, देखिए इस तहरीक की हद तक तो मैं, हमारे कुछ दोस्त, वो इंशाल्लाह मिलकर सिलसिला चलाते रहेंगे। इस तहरीक में हमें सरमाए की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा ग्राउंड में 1.5 महीना ग्राउंड में ही रहूँ सर, 4 सद्दा, स्वाबी, जाफराबाद, बलोचिस्तान, औस्ता मोहम्मद, हैदराबाद, मीरपुर खास, साउथ पंजाब के सारे शहरों में तो हमने ग्राउंड में ये सारी ये जो गुफ्तगू लोगों तक की है। तो मैं समझता हूँ कि जो सरमाए की बात है, इस तहरीक में हमें शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सियासी जमात जो है, इससे सरमाए से और इसके मुआशी मॉडल का जवाब दुनिया 200-300 साल पहले ढूंढ चुकी है। उनके मुख्तलिफ जो फंड्स इकट्ठे करने के तरीके मौजूद हैं, किस तरह वो अपने मिडिल क्लास लोगों को सपोर्ट करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, वो सारा मॉडल मौजूद है। वो किसी दिन हम आप इंटरव्यू रखें। बरतानिया में कैंडिडेट सपोर्ट प्रोग्राम है, कनाडा में पॉलिटिकल रिबेट प्रोग्राम है, जर्मनी में वोट शेयर की बुनियाद पर पॉलिटिकल पार्टियों को ग्रांट दी जाती है ताकि वो अपने मिडिल क्लास लोगों को सपोर्ट करें इलेक्शन लड़ने में। तो ये सवालों के जवाब सारी दुनिया के पास मौजूद है। हम कोई नई बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं दुनिया भर में जो हो रहा है उसको आप कस्टमाइज्ड करके अपने हालात व वाक़यात के मुताबिक यहाँ अडॉप्ट करें। हाँ जी आप ये बताइएगा इकरार भाई, इधर देखिए ज़ैन साहब जी, इकरार भाई सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने देखा कि हमारे मुआशरे में गलतियाँ पाया जा रहा है कि जो सच बोलता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुकदमात का सामना करना पड़ता है। अगर आपको भी किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इस तहरीक से शुरू में ही जिसने तहरीक का आगाज किया उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ये तहरीक क्या अपना काम शुरू करेगी या फिर आपको जो है छुड़वाने की कोशिश करेगी? सेकेंडली, क्या आपको बतौर सहाफी रिटायर्ड तस्लीम किया जाए? नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़। देखिए दुनिया भर में सहाफ़ी और लिखारी इसी तरह की फ़िक्री, शौरी और नज़रियाती तहरीकें चलाते हैं, और मैं इसी तरह से एक फ़िक्री और शौरी और नज़रियाती बात कर रहा हूँ। मैं कोई अमली सियासत नहीं कर रहा, मैं किसी इलेक्शन का उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूँ, तो मेरा ये सफ़र इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी रहेगा। दूसरा, आप जो बात करें ना, अगर आपको पकड़ लिया गया तो ये वही बात है कि यार अगर सड़क पे गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो लिहाजा सफ़र ही नहीं करना चाहिए, या इसका ये बिल्कुल ये वही मतलब यार अस्पताल जाके बंदा मर भी जाता है कभी कभी, तो लिहाजा जो है ना वो अस्पताल ही नहीं जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये इफ्स एंड बट्स की बुनियाद पर नहीं, आपको नज़रिए की बुनियाद पर, अगर आप इस नज़रिए पर कायल हैं कि एक जमहूरी जमात होनी चाहिए, पार्टी के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए,
چاہیے, مڈل کلاس لوگوں کو اور عام لوگوں کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ برابری کی بنیاد پر آگے آ سکیں. پاکستان میں اقتدار اور قیادت کا حق ایک عام آدمی کے پاس بھی ہونا چاہیے. اگر اس اصول پر آپ قائم ہیں, آپ سمجھتے ہیں موروثیت نہیں ہونی چاہیے, آپ سمجھتے ہیں شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے, آپ سمجھتے ہیں شخصیات کی لڑائی کی بجائے نظام کی لڑائی لڑنی چاہیے, تو آ جائیے, میں نہیں ہوں گا, آپ لیڈ کیجیے گا, آپ نہیں ہوں گے, پھر میں سے کوئی لیڈ کرے گا انشاءاللہ عزیز. ترکی کے اندر ترکی میں صدارتی نظام ہے, کیا آپ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا کہ اس ملک میں کیا نظام چاہیے. یہ فیصلہ میں اگر آج کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں ابھی سے اپنا جو ضمیر ہے یا جو اپنا نقطۂ نظر ہے وہ نافذ کر رہا ہوں یا مسلط کر رہا ہوں. یہ فیصلہ آپ لوگ کریں گے جب اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں گے. سر اس کے بعد میں ایک منٹ میں نہیں سر, ان دو سوال میں سے جی آپ بتائیے پلیز. آپ کریں سوال. چاہتا ہوں کہ صاف سنتے بھی نہیں, جی سامنے آتے بھی نہیں. یہ جو عوام راج والا نعرہ آپ دے رہے ہیں, یا پارٹی کا نام دے رہے ہیں, یا راج کرے گی خلق خدا, یہ سارے جو پچھلے ماضی میں لیفٹ کی جماعتیں اپنا چکی ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئی. آپ اگر عملی طور پہ سامنے اس کو لے کے نہیں آئیں گے, وہ ناکام جماعتیں ہیں, چند لوگوں کی جماعتیں ہیں, انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ سکے. اس وجہ سے آپ کیسے اس پہ تبدیلی لے کے آئیں گے جبکہ آپ تو سامنے بھی نہیں آ رہے اور چھپے بھی نہیں رہے؟ نہیں, ہم تو لیفٹ کی بات ہی نہیں کر رہے, میں تو آپ سے اعتدال اور توازن کی بات کر رہا ہوں. آپ اگر اس سرخ رنگ سے, تو میں نے کہا یہ تو ترکی کا رنگ بھی ہے, تو وہ لیفٹ کا علمبردار تو نہیں ہے. جی جناب کر لو یار سوال. ہاں جی ذرا تھوڑا سا یار, مجھے ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگا, سوال کر لیں ذرا تھوڑا سا بھائی. ندیم پیچھے ہو تھوڑا سا. سر خاموشی. صاحب آپ کی گفتگو ماشاءاللہ بہت دل خوشنود تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آمین. اور اگر آپ نے کوئی ٹائم لائن آپ دیں گے, یعنی کوئی آپ کا کیا نظام الاوقات کیا ہوگا سر؟ کتنا عرصہ آپ کیمپین چلائیں گے, کتنا عرصہ اس کے بعد الیکشن ہوں گے, لوگ اکٹھے ہوں گے, یعنی اس کا کوئی اگر آپ کا وہ وقت کا تعین بھی کر دیں تو مناسب بات ہوگی. جی بڑی نوازش. دوسری بات یہ کہ نعمان بنیادی نکات جو ہیں جس طرف ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں سر, کہ تھوڑا ان کا تعین بھی ہو جانا چاہیے. پھر آپ کی اپنی جو شخصیت ہے, آپ نے کہا کہ بھئی میں تو کوئی عہدیدار نہیں ہوں گا یا میں کوئی منصب نہیں لوں گا. اب یہ بھی کوئی پابندی جو ہے کوئی ناروا معلوم ہوتی ہے, جب لوگ فیصلہ کریں گے تو بالکل صحیح ہے. اس وقت تو آپ کی حیثیت جو ہے ایک دائی کی ہے جناب, اور وہ رہے گی انشاءاللہ. یہ ذرا وضاحت بتا. بڑی نوازش. اور کتنا عرصہ لگے گا, سب سے پہلے کتنا عرصہ لگے گا کہ شامی صاحب نواز شریف اور زرداری کی طرح آپ پر بھی کالم اچھا, میں تو سب سے بہت بنیادی سوال سر یہ جی ہم نے جو ہے جی بس انشاءاللہ 3 مہینے کا یہ ٹارگٹ رکھا ہے کہ جو رجسٹریشن کا پروسیس ہوگا, اس کے بعد اس تحریک کی ذمہ داریاں ہم 3 مہینے بعد ان پوائنٹس کی بنیاد پر کہ کس شخص نے اس کو, ہم ایک پورا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ایک سسٹم لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ, کہ جس میں ہر شخص کی جو کارکردگی ہے تحریک کے اندر بھی, یہاں پر بھی جو ذمہ داریاں جو عہدے تفویض کیے جائیں اسی بنیاد پر. اور انشاءاللہ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ظاہر اگر میں آج یہ فیصلہ کر لوں کہ ہم 6 مہینے میں کریں گے یا 8 مہینے میں, مجھے لگتا ہے کہ یہ سالوں میں نہیں ہوگا یہ معاملہ. یہ میں وضاحت اور گارنٹی آپ کو ضرور کر سکتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کتنے لوگ رجسٹر ہو رہے ہیں اور ان رجسٹریشنز کی بنیاد پر کیا یہ مناسب ہے کہ الیکشنز جو ہے انٹرنل الیکشنز ان کا آغاز کیا جائے. یہ 2 برس سے زیادہ کا معاملہ نہیں ہے, 1 برس اور 2 برس کے بیچ میں انشاءاللہ عزیز یہ فیصلہ کر لیا جائے گا. آج میں کوئی ڈیڈ لائن دے دوں گا, کل پھر وہ بریکنگ کے ڈبے گھومیں گے کہ جناب نہیں